السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. अलहाज आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान एहतेशाम नकवी हाजिर है स्पेशल प्रोग्राम सार्क टीवी के ज़रिए से माह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में। आज खुसूसी प्रोग्राम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमने तरतीब दिया है। मैं इंतहाई ममनून हूँ मौलाना मलक वसीम अब्बास साहब का, जो कि ह्यूस्टन से मुझे शामिल हो रहे हैं, और मौलाना सैयद अली हैदर आबदी साहब न्यू जर्सी से ज्वाइन करेंगे, और कनाडा से काशिफ नकवी हमें ज्वाइन करेंगे इन बिटवीन। मैं तिलावत कलाम पाक से वेलकम करूंगा जनाब मौलाना वसीम अब्बास साहब को अपने प्रोग्राम में। सर, बहुत दिनों के बाद आपकी ज़ियारत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। The first segment is going to be in English, so I must introduce you in English also, that we have the scholar and Maulana preacher of Muslim community, Malak Wasim Abbas from Houston, a very dear friend of mine, dear brother and mentor. I would like to ask Malak Wasim Abbas to come on the screen and unmute your mic and accept my welcome. And today we are going to talk about the shahadat of Imam Ali alayhi salam and the tragedy circumstances. We wanted to inform the community what is the shahadat martyrdom of Imam Ali, who was Imam Ali, and why we commemorate on particular these 3 days or 4 days. So with this I will ask you to join me. Thank you very much for joining me. Thank you so very much, Alhaj. It's really an honor for me to be here in your program today and talk about the life of Imam Ali alayhi salatu wassalam. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa bihi nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in. Amma ba'd, faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-haqqu ma aliyin wa aliyun ma al-haqq. I pay salam to all of the viewers of your channel, and you and all of those people who are watching this program right now, or they'll watch it later. The life of Imam Ali alayhi salam is really hard for someone to talk about the lifestyle of Imam Ali alayhi salam. Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam has lived a life of 63 years. But that life has so much depth in it that it's really hard to get to know that human being. Amir al-Mu'mineen was such a human being that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with so many virtues, with so many qualities, that it's almost impossible for a person to attain all those qualities and all those virtues. The Holy Prophet in one of the hadiths states that, Ya Ali, ma arafallahu illa anta wa ana. Ya Ali, no one has recognized Allah subhanahu wa ta'ala but you and me. And Ya Ali, ma arafani illallah wa anta. Ya Ali, no one has recognized me but Allah subhanahu wa ta'ala and you. And then Ya Ali, ma arafaka illallah wa ana. Ya Ali, no one has recognized you but me and Allah subhanahu wa ta'ala. So this hadith states that
to get to know Amir al-Mu'mineen, the lifestyle of Hazrat Ali Haidar Karrar, and to understand the life that he had lived. It's really hard for a common person to understand the lifestyle, because he has so many virtues and qualities in his life that, like I said, that a common person cannot have that. If you try to see him in the field of knowledge, he'll be at the top, saying, Saluni, Saluni kablan tafkiduni, ask me any question that you may ask before I depart, before I leave, and before I go, and I depart this world. You can ask me any question. None of other, even the prophets, the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, or any other imam, no one has claimed this one, that you can ask me anything that you want to ask. So Amir al-Mu'mineen, if you try to understand the life that he had lived and the knowledge that he had, and it's really hard to know that how a common human being can have and achieve and attain such a knowledge. And that was the reason that when Amir al-Mu'mineen was born, the Holy Prophet went to pick him up and he got him on his hands. And Ali ibn Abi Talib was asked by the Holy Prophet that, Ya Ali, why don't you say something? Why don't you recite something? And Amir al-Mu'mineen had said at that time, at the age of 3 days, that, Ya Rasulullah, what do you want to listen from me? Can I recite Torah? Can I recite Zabur? Can I recite Injil? Or you want me to recite the Holy Book of Quran? And this should be clear that the Holy Book of Quran wasn't revealed even at that time. Let me ask the question, what was the age of Imam Ali when he was reciting this one? At the age of 3 days, when he came out from the Holy Kaaba, the Rasulullah went to receive him, and Bibi Fatima bint Asad brought Amir al-Mu'mineen out because she was in the Holy Kaaba for 3 days. And when she came out, the Holy Prophet came to welcome Imam Ali and receive Imam Ali. So Bibi Fatima bint Asad, put Imam Ali alayhi salam over the hands of Rasulullah, and then Rasulullah put his own tongue in the mouth of Imam Ali alayhi salam. And then Amir al-Mu'mineen used to say that Zakkani Rasulullah Zakkan Zakka, that Rasulullah has transferred all the knowledge. When he put his tongue into my mouth, he has transferred the knowledge like a bird feeds the baby bird. Similarly, Amir al-Mu'mineen was, used to say that Rasulullah transferred all the knowledge. So at the age of 3, he had recited the Holy Book of Quran when Quran wasn't even revealed, because the Holy Prophet had announced his prophethood at the age of 40. So that a person that, he has so much knowledge about Quran. And then Amir al-Mu'mineen used to say that, Law sunniyat li al-wasada la hakamto bayna ahl al-tawrate بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل القرآن بقرآنهم. If people of Torah come to me and they ask me questions, I'll answer their questions through their book. If the people of Bible, Injil, Christians, they come to me and they ask me questions, I'll reply them through their book. And if Ahl Zabur come to me, and I'll answer their question from their book. And when the Muslim community come to me, I will answer their question through the Holy Book of Quran. So look at the diversity of the knowledge. Look at Amir al-Mu'mineen's knowledge, that he was claiming that ask me any question that you may have and I'm going to answer. There was a Lebanese author, his name was George Jerdok. He died in 2014 at the age of 82 or 83. He wrote a book on Amir al-Mu'mineen ﷺ, with the name of The Voice of Human Justice. The original book is in Arabic, Sawtul Adalat al-Insaniya, and it has been translated into so many other books, so many other languages, like in English, Persian, Spanish, and like so many other languages. It has been translated. He wrote this book on in 5 volumes, and he came to a conclusion. He said that when I wanted to write a book on a personality, that he has so many dimensions of his personality. His personality is such a personality that wherever you want to look at the corner of his personality, its knowledge, its wisdom, its bravery, its generosity, whatever it is, he should be at the highest level that you can see him. So he said that when I look at the personalities of the companions of Rasulullah, the followers of Rasulullah, he said, I found none other than Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam, because he had received all the knowledge through Rasulullah. So he wrote a book on Amir al-Mu'mineen in 5 volumes, and I would request your viewers, if they can get this book. It's also available on Amazon. They can
buy this book. So a Christian author, a Lebanese author, he's not a Muslim. He says that the personality of Amir al-Mu'mineen, the dimensions that he had, the virtues that he had, it's not possible for a common person to have those. And then talking about the martyrdom of Amir al-Mu'mineen, he wrote a sentence in there, and he says that Qutila Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib fi mihrab ibadatihi li shiddat adli, that Amir al-Mu'mineen was murdered, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam was murdered in the mosque of Kufa, at the place where he was praying, because of his extreme in his justice, because he was such a just person. He was such a fair person to everyone. Like, other personalities in Islam, people have witnessed that they have, favored their relatives, they have favored their friends, they have favored other people. But when it came to Amir al-Mu'mineen, even the Christian author, they talked about the lifestyle of Ali Haider Karar, and they said that the reason that he was killed was his justice, because Amir al-Mu'mineen used to say himself that if you give me everything that is in this universe, you give it to me, that Ya Ali, you have it, and you ask me that I take a small little piece of grain, from the mouth of an ant, Amir al-Mu'mineen said that I'm sorry, I won't be able to do that. Despite taking everything, I won't be able to, and I would not take a little piece of food, a little piece of grain through zulm, through the mouth, from the mouth of a little ant. So look at the justice of Amir al-Mu'mineen. That is another dimension of his personality. When you look at his knowledge, there is no one, after Rasulullah that they can compare Amir al-Mu'mineen. There is no comparison. When you look at the justice of Amir al-Mu'mineen, when Talha and Zubair came to him, and Amir al-Mu'mineen was, sitting in his room, so they came and they said, Ya Ali, we want to talk to you about something. And there was a little candle, it was on, and Ali Haider Karar asked them a question, that the reason you came here, what you want to discuss to me, is that personal or it's an official matter? Because Ali Haider Karar was also a caliph at that time. When he was in his caliphate, he asked them a question, that the reason you came here, what you want to discuss with me, is that a personal matter, or it's a matter that has to do something with the Khilafat? It's an official matter. They said, Ya Ali, it's a personal matter. Look at the justice of Amir al-Mu'mineen, how fair he was. He said, let me turn off this candle because I was doing official work, because now you are here to talk to me something personal, so I'm going to turn on the personal candle. And after they saw the extreme of the justice of Amir al-Mu'mineen, they said, Ya Ali, we got an answer, because they came there to ask, Amir al-Mu'mineen, give us a little more that we are receiving in the previous governments. You give us a little more that you give to other people. So when they saw that how fair he is, how just he is, they didn't say anything. So that was the justice of Amir al-Mu'mineen. And then there is another story which is very famous about his own brother, Hazrat Aqil alayhi salatu wasalam. When he came to him and he asked him that, Ya Ali, I need help. And Amir al-Mu'mineen, that how he replied to his own brother. So justice, there was no other than Amir al-Mu'mineen, and all other, like, Khulafa before Amir al-Mu'mineen, they had also confessed it so many times that if Ali would not have been there to help us, we would have been destroyed. Lawla Ali, so many times, at least 70 times, they have confessed that if Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam would not have been there after Rasulullah to help us in the field of knowledge, we were in a great trouble, and we would have, make decisions wrongly. So Ali ibn Abi Talib, helped all the Khulafa, helped other, Muslims at, in his time, and he established justice. So knowledge, his justice, then look at his generosity. Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam did not live a life for himself. He lived a life for others, the poor of, that people of that community, the needy people, the orphans, the widows, and his own people call him slave, but I call him his brother, because Amir al-Mu'mineen used to treat him as a brother. Kambar, he took him to a market. They wanted to buy a dress. They had like 5 dirham. Amir al-Mu'mineen bought a dress with the 3 dirham for Kambar, and dress with 2 dirham for himself. And Kambar said, Ya Ali, this is a better one. This has a better quality. This is expensive one. You use this one. And since,
I'm a slave, give me the one you have bought it for 2 dirham. And Amir al-Mu'mineen said, look at the generosity of himself. Amir al-Mu'mineen said, then Nukambar, I have gotten old now. I'll wear the one which is worth of 2 dirham, and you are a young man. You wear this nice one, the decent one, the expensive one. You use this one. So he used to give whatever he had when people come to his door and they ask him questions and they ask him that, they are needy, they are orphaned. And, talking about the generosity of Amir al-Mu'mineen, he used to go to almost every other door or every door in the city of Kufa, delivering food and giving them the necessities of life. And when the orphans of Kufa, they found out that Amir al-Mu'mineen has been murdered, they came with a cup of milk, and they said that this man used to feed us every day, and now we are here to take care of him, and we know that he needs something from us. So they come. So that's the life of Amir al-Mu'mineen. You look at his generosity, you look at his knowledge, you look at his bravery. See, almost 84 battles Islam has fought, after they had migrated to Medina. And Amir al-Mu'mineen was in each and every battle besides Tabuk. And see who was the victorious, who was the one who, won all these battles and all these ghazawat. It was none other than Amir al-Mu'mineen. It was Badr, it was Uhud, Hunayn, Khaybar, Khandaq, all those battles. Amir al-Mu'mineen, he started fighting against Kuffar Mushrikeen at the age of 20. The first battle of Badr, Amir al-Mu'mineen was at the age of 20. Starting that, and all along the life span of the Holy Prophet, Amir al-Mu'mineen was at the front line fighting against Kuffar Mushrikeen. So it's hard for someone to basically talk about all the corners and all the dimensions of Amir al-Mu'mineen. But that I would like to conclude with that Ali Haydar Karar alayhi salatu wasalam was such a person that if you try to look at his ibadah, and they say that it's really hard for a common person to has these three names for himself, these three titles for himself, and they call it's 3S, like letter S in English. They said S is for soldier. If someone is a soldier, it's not easy for him, or it's not possible for him that he is also a scholar. He can be a soldier, but another S, he might not be a scholar. But if he's a scholar, it's not important, or it's not necessary for him that he's also a saint. So all these 3S, and for Amir al-Mu'mineen, he was a saint, at the same time he was a scholar, at the same time he was a soldier. If you look at him in the battle of war, in the battle, the battlefield of war, you look at him and you do not see anyone braver than him. It was Ali Haydar Karar who has been fighting through, with the Zulfqar that the Holy Prophet and Allah subhanahu wa ta'ala had given him. So he fought with such a courage and with the bravery that he's shown, that there was no one to compete him. And then he was a scholar at the same time, that he was saying Saluni Saluni Kabla Tafkiduni. And then he was a saint, he was a Waliullah at the same time. So whatever you talk about, all the knowledges you talk about, like if it's a specialist, he can teach English. It's not necessary that he also is a scholar of Arabic language. If someone is teaching Arabic, it's not necessary that it's also teaching science languages. But look at Amir al-Mu'mineen. He had discovered everything, the discoveries of the science, that science is coming up today with so many discoveries. Amir al-Mu'mineen had, disclosed all those discoveries 1400 years ago. For example, look at the distance of moon and sun. Amir al-Mu'mineen had described at that time. So knowledge, wisdom, bravery, generosity, his prayers, his worship, what you talk about, whatever you talk about, you do not find someone after Rasulullah that is going to be able to compete the lifestyle of Amir al-Mu'mineen, Ali Haydar Karar. And we are blessed, alhamdulillah, we are honored, and it's a matter of a great honor and a great pleasure for us that we are the followers of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. We follow him, and may Allah subhanahu wa ta'ala also bless us that when we show our love, like this program that you are hosting today is also, it's a way that we show our love to Amir al-Mu'mineen, that how much we love him. So when we show our love, at the same time, we are obligated to follow the lifestyle of Amir al-Mu'mineen, to follow the way he had worship, the way he was generous to other people, the way he was helping other people, the way that he had, helped people with his knowledge and with all the things that he was doing in his time. So it's also a lesson for us that how do we,
have all those virtues of Amir al-Mu'minin, to have a reflection in our personality. That is what the message of today, on the day of the martyrdom of Amir al-Mu'minin. And we can make a promise to our Mawla, our master, our Imam, and we can say that, Ya Ali, it's not possible for anyone to reach at that goal that you have lived a life, but at least being a Shia, being a follower of yourself, at least we are going to try. We are going to take care of our family members. We are going to take care of our community members. We are going to be nice to our neighbors. That Amir al-Mu'minin had taught us a lesson. Be nice to everyone. Do not be an oppressor. Do not be a zalim. Do not, have a bad attitude. Do not, commit any crime against your brothers and sisters in Iman or other people. Amir al-Mu'minin had said that, the creation of Allah subhanahu wa ta'ala is of two kinds. Either they are your brothers and sisters Iman, or they are equal in humanity. Either they are equal to you, like you are a human being, they're also a human being. So you have to be in a relationship with them, treating them as an equal human being, or if they are a believer, then treat them even more, with love and affection. So there's so much that we can talk about the lifestyle of Amir al-Mu'minin, but how do we bring the light of Amir al-Mu'minin's life into our life, into our character, into our attitude? That's what is important today, and that's all it matters. That how do we change? So when people look at ourselves, when the people look at the Shias of Amir al-Mu'minin, they said that if a Shia is such a nice person, if the believers of Ahlul Bayt are so great, how much their Imam is going to be, at what level their Imam is going yes, to be. thank you very much. That's exactly what I'm looking, that if we are not following the Imam Ali, myself, or the group or the community which we are calling ourselves as a Shia Ali, so it's not justifying, or we cannot give the right information to others. And I will request you to take some time and give to my channel, because my follower is more than 5,000 people who is looking forward to the information. But I don't want to give the Hazrat Ali, Imam Ali's picture only on the side of the follower of Shia. Like Islam is a very peaceful religion, but the follower of Islam is called the Muslim. If there is a bad Muslim, there's a good Muslim, so the reflection of these kind of things is very bad for other part of the world, for non-Muslims. So my idea is that we should have the very open talk, not on the lecture style, but it's a one-to-one basis. And I will request you on the spot here that assign some time so we can have the open discussion on the question and answer basis. Thank you very much. Yes, and as we were, today is a day of martyrdom, and there is a certain rituals, things, a certain the way of bringing these things to the community. And I requested Kashif Naqvi, who is coming from the Canada, and to have the chanting, we call the Soskhani, but English is chanting. This is before the religious services. So with this, I will thank you to the Maulana Malik Wasim Abbas Sahab, and then request Kashif to please recite the whatever your selection, and then 7 o'clock we are going to join Maulana Ali Adar in Urdu version. Please go ahead. Thank you, Shukriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. आवाज आ रही है? जी जी, please go ahead. चंद अशार सलाम के और फिर इंशाल्लाह चंद मरसी के हवाले से. वस्फ़ अली रक़म जो किए जा रहा हूँ मैं. सुभान अल्लाह. वस्फ़
علی رقم جو کیے جا رہا ہوں میں کفارۂ گناہ دیے جا رہا ہوں میں کفارۂ گناہ دیے جا رہا ہوں میں. یہ دیکھیے گا دستے گناہ سے دامن دل چاک چاک ہے دستے گناہ سے دامن دل چاک چاک ہے اشکوں کے تار لے کے سیے جا رہا ہوں میں اشکوں کے تار لے کے سیے جا رہا ہوں میں او گر صد ہزار مشکلیں آئے تو کیا خطر مشکل کشا کا نام لیے جا رہا ہوں میں حق گوئی شرط الفت آل رسول ہے باطل کا پردہ چاک کیے جا رہا ہوں میں اور دنیا سے کچھ بھی زیادہ سفر لے سکا نہ داغے غم حسین لیے جا رہا ہوں میں وصف علی رقم جو على ارواحنا وارواحكم رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارے رو کے روز قتل امیر عرب ہے آج ارے
پیٹو کے روز حشر ہے، آفت کی شب ہے آج، بزم عزا میں آ کے نہ رونا غضب ہے آج، ارے غم سے حسن حسین کی حالت عجب ہے آج، غم سے حسن حسین کی حالت عجب ہے آج، آتے ہیں غش پغش کون و مکان کو، جی بھر کے دیکھتے ہیں پسر بابا جان کو، ارے گھر میں علی کے سب کا ہوا حال آشکار، زینب بلائے لینے لگی رو کے زار زار، ارے بیٹوں سے تب یہ کہنے لگے شاہ ذوالفقار، آؤ میرے قریب کے ہے وقت انتظار، ارے یہ سن کے روتے روتے دم ان کے الٹ گئے، 12 پسر علی کے قدم سے لپٹ گئے، ارے 12 پسر علی کے قدم سے لپٹ گئے، ارے روئے علی حسن سے گلے کو لگا لگا، اور ہاتھ ان کے ہاتھ میں 9 بیٹوں کا دیا، عباس نامدار کے حق میں نہ کچھ کہا، ارے چپ کے کھڑے تھے سامنے اور رنگ زرد تھا، ارے چپ کے کھڑے تھے سامنے اور رنگ زرد تھا، پاس ادب سے باپ سے کچھ کہہ نہ سکتے تھے، ارے ماں ان کو دیکھتی تھی وہ منہ ماں کا تکتے تھے، ماں ان کو دیکھتی تھی وہ منہ ماں کا تکتے تھے، اور ام البنی قدم پگری کھولے سر کے بال، ارے کی عرض یا علی ولی شیر ذوالجلال، عباس سے ہے خاطر اقدس پکوچ ملال، ارے لونڈی ہوں میں غلام ہے حضرت کا میرا لال، ارے لونڈی ہوں میں غلام ہے حضرت کا میرا لال، رہتا یہ خدمت حسن خوش صفات میں، ہاتھ اس غلام کا نہ دیا ان کے ہاتھ میں، ارے ام البنی سے رو کے علی نے کہی یہ بات، ارے دیتا حسن کے ہاتھ میں کیوں کر میں اس کا ہاتھ، ارے شیدا تیرا پسر کا ہے شبیر خوش صفات، اور عاشق حسین ہے عباس نیک ذات، شان بہادری ہے تیرے نور عین میں، ارے اس کا ازل سے ہاتھ ہے دست حسین میں، اس کا ازل سے ہاتھ ہے دست حسین میں، اور عباس کو بلا کے گلے سے لگا لیا، ہاتھ اس کا دے کے ہاتھ میں شبیر کے کہا، اے لال یہ غلام تمہارا ہے با وفا، ارے میری طرح سے پیار سے دیجیو صدا، آفت کا دن جو تجھ کو مقدر دکھائے گا، اس روز یہ غلام بہت کام آئے گا، ارے اس روز یہ غلام بہت
کام آئے گا. اور عباس سے کہا کہ سن اے میرے نونہال، ارے تو ہے علی کا لال، وہ ہے مصطفیٰ کا لال، رکھیو ہمیشہ خاطر شبیر کا خیال. اس کا ملال احمد مرسل کا ہے ملال، پیش خدا بزرگ رتبہ حسین کا. ارے مجھ کو بھی پاس رہتا ہے اس نور عین کا. آخری دو بند پیش ہے کہ یہ سن کے ساری بیبیاں روتی تھی زار زار، اور لوٹتے تھے خاک پہ زہرا کے گلزار. 2 دن تلک علی رہے بستر پہ بے قرار، ارے فرزندوں کو گلے سے لگاتے تھے بار بار. آنسو کبھی رواں تھے کبھی لبا تھی، 21ویں شب آئی تو حالت تباہ تھی. او بیٹے جو گھر سے لے چلے تابوت شاہ کا، ارے ازواج میں علی کی قیامت ہوئی بپا. خلو پڑ گیا کہ ہائے علی ہائے مرتضیٰ. ام البنین نکل پڑی گھر سے برے نو پا، چلاتی تھی ہمیں نہیں صورت دکھاتے ہیں، شیر الہی قبر میں سونے کو جاتے ہیں، شیر الہی قبر میں سونے کو جاتے ہیں، رو کے روز قتل. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب کاشف نقوی کینیڈا سے سخنی کر رہے تھے. اور اس سے پہلے کہ میں مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب سید علی حیدرآبادی صاحب سے درخواست کروں کہ ایک بہت غم اندوز خط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے بہت ہی اچھے کرم فرما اور عالم دین علی گڑھ یونیورسٹی کے دین مولانا فرمان علی صاحب، جن کا ابھی کچھ میرا خیال ہے 1 گھنٹے قبل ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہم ان کے خانوادے سے اس وقت تعزیت کر رہے ہیں. یقیناً آج شہادت حضرت امیر المومنین کیا بہترین دن انہوں نے پایا ہے. ہم ان کے تعزیت کے لیے انشاءاللہ الگ پروگرام کریں گے. آج ہم مولا کے پروگرام میں صرف اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ کہ آج انہوں نے شہادت کے دن رتبہ پایا، اور یقین وہ بھی شہید کے رتبے میں گئے، اس لیے ان کو بھی کرونا کی آفت سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جان ملیں. بر محمد و آل محمد صلوات. میں درخواست کروں گا مولانا سید علی حیدرآبادی صاحب سے کہ شہادت امام علی پر اپنے کچھ خیالات کریں. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. سامعین اکرام، جیسا کہ بھائی احتشام نقوی صاحب نے ابھی فرمایا، ہمارے
عزیز بھائی مولانا ڈاکٹر فرمان حسین صاحب قبلہ، جن کے والد کا نام سید آل حسن صاحب تھا، ابھی کچھ دیر کے بعد وہ دفن کیے جا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ دیں. یقیناً یہاں پر ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس طریقے سے تم ہمارا غم مناتے ہو، جب تم میں سے یعنی ہمارا کوئی مومن، ہمارا چاہنے والا، ہمارا کوئی عزادار اٹھ جاتا ہے تو ہم آل محمد کے گھر میں بھی ویسے ہی صفِ ماتم بچتی ہے جیسے تم اپنے گھر میں بچھاتے ہو. یہ واقعاً عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ مولانا ذاکر تھے، مولانا عالم تھے، مولانا دین کے مبلغ تھے، اور ان کو اللہ نے مولا کی شہادت کا دن نصیب کیا کہ تم نے ہماری محبت پہ زندگی گزاری ہے تو ہماری شہادت کا دن تمہارے لیے وقف ہے کہ تم ہمارے بارگاہ میں آنے کے لیے ہماری تاریخ شہادت میں آؤ. ظاہر ہے یہ بھی ایک نعمت پروردگار ہے، مرنا ہم سب کو ہے. آج میں چند اشعار مولا امیر المومنین کے اسی موت سے متعلق پیش کروں گا، مگر یہ حدیث جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، آج فضائل میں گنجائش نہیں ہے، شہادت کی تاریخ ہے. فضائل تو کوئی فضیلت ایسی ہے ہی نہیں دنیا میں جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کسی اور کو مل جائے. مولا امیر المومنین نے 1,24,000 انبیاء کی مدد کی ہے. خود حضور نے فرمایا کہ یا علی، تمہاری ذات وہ ہے جس نے 1,23,999 انبیاء کی باطن میں کی ہے، اور میری مدد جو ہے وہ ظاہر میں کی ہے، میری حمایت ظاہر میں کی ہے، میری اطاعت ظاہر میں کی ہے. آپ کی یہ مشہور ترین حدیث ہے جس کو علماء و محدثین لکھا ہے، علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کی منزلت میرے لیے بالکل ایسے ہے جیسے ہارون کی ہے. ظاہراً تو یہ ہے کہ جناب ہارون وزیر تھے، جناب ہارون بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور آپ نے دعا کی تھی اور اسی کے دعا کو اللہ نے قبول کیا، ان کا وزیر بنا دیا. یہی دعا رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ میں تیرا نبی ہوں. جس طریقے سے میرے بھائی موسیٰ نے دعا کی تھی اور میں اپنے بھائی کے لیے، اسی طریقے سے میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، علی میرا بھائی ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، اس کے ذریعے سے میری مشکل کو آسان کر دے، اس کو میرا وزیر بنا دے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ کا ہوا ہے. سب سے قابل غور بات یہ ہے، اگر آپ تاریخ انبیاء پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا حضرت ہارون کو وسیع بنا کر کے 10 دن کے لیے یا چند دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اور وہاں دن بڑھتے چلے گئے، 10 دن 20 دن 1 مہینہ 40 دن ہو گئے. اس 40 دن میں جتنی زحمت حضرت موسیٰ نے اس قوم کو کلمہ الہی پڑھوانے میں لگائی تھی وہ ختم ہو گئی. اس امت نے گاؤں پرستی شروع کر دی، خدا کی وحدانیت کا کلمہ چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، توریت کو چھوڑ دیا، حضرت ہارون کو چھوڑ دیا، اور جب واپس آئے تو بدلا ہوا دین، بدلی ہوئی کتاب، بدلے ہوئے حالات. جناب ہارون کی داڑھی پکڑ لی، تمہیں وزیر بنا کے گیا تھا، بھائی بنا کے گیا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر میں کچھ اور ان کی ہدایت کرتا تو مجھے قتل کر دیتے. یہ اب آپ پہچانیے کیوں فرمایا کہ میرا علی جو ہے مثل ہارون کے ہے، وہ وزیر بھی ہے، وہ بھائی بھی ہے، جانشین بھی ہے. مگر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں جو کچھ 40 دن موسیٰ کی غیر موجودگی میں جناب ہارون کو سننا پڑا، دیکھنا پڑا، مصیبتیں پڑی، وہ سب کا سب علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوگا. یہ بے شک میرا بھائی ہے، بے شک یہ میرا گواہ ہے، بے شک اس نے میرے ساتھ جہاد کیا ہے، میرا محافظ ہے. میرے جانے کے بعد امت ویسے ہی بدلے گی جیسے موسیٰ کی امت بدلی. لوگ اس سے اختلاف ایسے ہی کریں گے جس طریقے سے موسیٰ کی قوم نے کیا. لوگ دین کو ایسے ہی بدلیں گے جیسے موسیٰ کے دین بدلا. آج اسلام کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کیا کوئی سنت باقی ہے رسول اللہ کی؟ واقعی جس کو کہا جائے آج کتنی سنتیں آپ کو ملیں گی؟
جن سنتوں کو آپ یعنی آپ کو تعجب ہوگا، آپ خوبصورت ترین مسجد پائیں گے اور وہاں پہ آپ کو ڈھیلے رکھے ہوئے بھی ملیں گے. تفصیل میں نہیں آؤں گا، صرف ایک آپ کو ہٹ کر رہا ہوں. معمولی معمولی باتوں میں کیا یہی اخلاق محمدی تھا؟ یہی دین تھا؟ یہی اسلام تھا؟ کیا وجہ تھی کہ مولا علی ابن ابی طالب آنکھوں میں کھٹکتے تھے بنی امیہ کی؟ صرف ایک وجہ، جب فوج مل گئی، اقتدار مل گیا، خلافت مل گئی، تو اب تو علی کا پیچھا چھوڑ دو. نہیں، علی اگر زندہ رہیں گے، کیونکہ علی کی زندگی کا مقصد قیام دین، حفاظت قرآن، حفاظت شریعت، حفاظت سنت رسول اللہ. جب تک علی زندہ رہیں گے ہم اپنی بنی امیہ کی سیرت کو نہیں داخل کر سکتے، اپنی سنتوں کو داخل نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی آدمی شراب نہیں پی سکتا، شراب پی کے مسجد میں نہیں جا سکتا. یہ سب چیزیں تھی، لہذا وہ پورا ایک منصوبہ تیار کیا. بہرحال اس ضمن میں میں آپ کی خدمت میں وہ چیزیں عرض کرتا جاؤں. یہ دنیا مجھے یعنی بڑی وہ ہوئی. اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں، ہمارے یہ بھائی مولانا فرمان صاحب 1995 سے یہاں آ رہے تھے، اور اب آخر زندگی میں اپنے وطن میں، یعنی جو ہمارا وطن گنگیرو کہلاتا ہے، وہاں انہوں نے اپنا مکان تعمیر کروایا بھی کہ بھئی اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب اپنے بہن بھائیوں کے پاس یہاں کے اوپر رہوں گا اور آخر وقت وطن میں گزاروں گا. آپ جانتے ہیں ابھی پچھلے سال مکان مکمل ہوا ہے مگر ایک شب رہ نہیں پائے ہیں. آج اسی گھر میں ان کو کفن پہنایا گیا ہے. علی گڑھ میں رہ رہے تھے، علی گڑھ میں جو ہے وہ 1972-73 سے تھے، وہیں گھر بنایا تھا، سب کچھ اپنے وطن میں جو ان کی آبائی جائیداد ہے، جیسے ہم اور آپ اپنے اپنے وطن میں بناتے ہیں، گھر بنایا ہے. مگر رہنا نصیب نہیں ہوا وہاں پر. بچوں کے پاس رہتے تھے، یہ تمنا تھی کہ اب یہاں آ کر کے وطن میں عزیزوں کے پاس، اقربا کے پاس، مومنین کے پاس، خاندان والوں کے پاس زندگی گزاروں گا. بھائی یہی چند اشعار مولا کے سن لیجئے، ہمارے لیے سبق ہے. یہ جب انسان جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، صرف جو چاہنے والے ورثہ کفن پہنا دے وہ لے کر کے. ہمارے لیے یہ بھی ایک سبق ہے. کیا فرماتے ہیں مولا؟ میرے نالج میں ہے کہ وہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی تھے. جی ہاں، تعزیت قبول ہم لوگ ہو. ایک ہی خاندان کے پھوپھیزاد بھائی تھے ہمارے. ہم سب کی طرف سے تعزیت قبول بس کرے. پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو صبر دے. آپ دیکھیں کیا مولا فرماتے ہیں، فرماتے الا یا ساکن القصر المعلا ستدفنو ان قریب فی ترابی. اے عمارت ہائے، قصر ہائے بلند کے رہنے والو، آگاہ ہو، ان قریب تم اس خاک کے زمین کے پیوند ہو جاؤ گے. لہو ملک ینادی کل یوم لدلو الموت وابنو للخرابی. اور آگاہ ہو، خبردار ہو کہ ایک فرشتہ تم کو ندا دے رہا ہے کہ اہل زمین غفلت میں پڑے ہوئے ہو، آخر ایک روز تم کو مرنا ہے اور یہ تمہاری عمارتیں، یہ گھر سب کے سب ویران ہو جائیں گے، تمہیں رہنا اس میں نصیب نہیں ہوگا. پھر فرماتے مدد دہرو والایام والذنب حاصلو. افسوس زمانہ گزر گیا، زندگی ختم ہو گئی، بس بجز گناہ کہ تو نے کچھ حاصل نہ کیا. وانتا بما تہوا من الحق غافلو. تو جو ہے وہ حق سے غافل رہا، توبہ کے دروازے کھلے رہے مگر تو کبھی راہ راست پہ نہ آیا. پھر فرماتے ہیں سروروں کا فی دنیا غرور و حسرت. سن، اس دنیا کی خوشی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. وعیشوں کا فی دنیا محال و باطل. یاد رکھنا یہ دنیا کا عیش و آرام جو ہے باطل ہے، محال ہے، چند لمحوں کے لیے ہے، تم ایک مسافر ہو. فرماتے ہیں تزودوا من الدنیا فإنک راحل. اے غافل، خواب غفلت سے بیتار ہو. فإن الموت لا شک نازل. تو اپنے لیے توشہ سفر تیار کر، اس لیے کہ جب موت آئے گی تو فرصت نہیں دے گی. وصیت کر لوں، میں کوئی کار خیر کر لوں، میں کچھ خیرات کر دوں، میں کوئی امام باڑہ یا مسجد بنوا دوں، جو کچھ کرنا ہے اس وقت تیرے اختیار میں ہے وہ کر لے، اللہ اسی کو قبول کرے گا. کل کا جب تجھے پتہ نہیں ہے تو کیا کرے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں الا انما الدنیا کمنزل راکب. جیسے
آپ جب لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو راستے میں آپ کو ریسٹ ایریے ملتے ہیں. یہ دنیا جو ہے ایک سرائے ہے. یہاں کے اوپر جو ہے اراحا اشین وہوا فی صبح راہلو، کہ جب شام کا وقت آتا ہے تو سواریاں رک جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں، صبح کے انتظار میں کچھ تھوڑا تھکاوٹ دور کر لے اور صبح کو پھر قافلہ روانہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ایھا الناس اذکروا اقرانکم الذین مضوا قبلکم بعید عاریۃ، اے غافل ذرا دیکھ پہچان کس طریقے سے تیرے عزیز و اقارب چلے گئے. اپنے والدین کو مرتے ہوئے دیکھا، بہن بھائیوں کو دیکھا، قرابت داروں کو دیکھا، ایک دن تیرا بھی وقت آ جائے گا. کیسے کیسے خوبصورت چہرے اس زمین کے اندر مل گئے. مولا امیر المومنین کے لیے ملتا ہے کہ اکثر و بیشتر آپ قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور مردوں سے ہم کلام ہوتے تھے. السلام علیکم یا اہل قبور السرور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر سلام ہو. مولا بیٹھ جاتے تھے قبر کے اوپر اور جو ساتھ میں ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ مولا کسی سے باتیں کر رہے ہیں. کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم بھی مسافر ہیں اس راستے کے، یہ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، ہم بعد میں آئیں گے. ان کو بتا رہا ہوں. پھر آپ نہج البلاغہ میں بڑا تفصیل کے ساتھ میں آپ نے فرمایا ہم بھی اسی راستے کے مسافر ہیں، تمہاری منزل پہلے آ گئی، اب ہماری آئے گی، مگر تمہیں اپنے مرنے کے بعد کے حال کا پتہ نہیں ہے. وہ علی کی زبان سے سنو. جو عالیشان محل تم نے بنائے تھے وہ ختم ہو گئے. میرے چاہنے والوں، وہ تمہارے محل مٹ گئے، ان محلوں کو غیروں نے آباد کر دیا اور تم یہاں خرابے میں پڑے ہوئے ہو. وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا آج تمہاری اولاد اڑا رہی ہے، خرچ کر رہی ہے، مگر حساب تمہیں دینا ہوگا. جس بیوہ کو اپنے غم میں چھوڑ کر کے آئے تھے اس نے عدت پوری ہونے کے بعد شادی کر لی اور وہ دوسرے کے عقد میں چلی گئی. اب تم یہاں کے اوپر اس خرابے میں پڑے ہوئے ہو، کوئی نہیں آیا قبر سے بتانے کے لیے، مرنے کے بعد کسی نے نہیں بتایا. آپ سوچ سکتے ہیں یہ منزل ہر ایک کے لیے آنی ہے. اب تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ جو ہیں اس منزل میں آ گئے ہیں اور جو حالات چل رہے ہیں کب کس کی موت آ جائے، کب کون لقمہ اجل، موت برحق ہے، موت کا آنا حق ہے. ابھی بھی ہمارے لیے وقت ہے. سب سے پہلے اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم معاف کرا لیں. ایک اگر سلام کا جواب کسی کا نہیں دیا، قیامت کے دن وہ بھی اپنے سلام کا جواب مانگے گا. وہ اس کا حق ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. میرے عزیزو ابھی بھی وقت ہے. ماشاءاللہ بڑا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں. ماہ رمضان کا مہینہ ہے. آج آپ دیکھیں تو صحیح، پورا شہر کوفہ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے شہادت کے وقت. اور آپ جانتے ہیں جب یہ شہادت کی خبر مولا کی شام میں پہنچی، نعرہ تکبیر بلند ہوا. لوگوں نے پوچھا نعرہ تکبیر کس بات کا؟ کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے. شام والے تعجب سے کہتے کہ علی کو تو کوئی مسجد میں قتل ہو گئے، علی کو مسجد سے کیا لینا، علی کا کیا رشتہ مسجد سے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں. مسلمانوں آنکھیں کھولو. مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، رسول اللہ کا جانشین، رسول اللہ کا بھائی اور داماد، جس کے لیے اصحاب رسول اللہ کہتے ہیں کہ علی کو وہ فضیلتیں ملی ہیں ہم ترس کے رہ گئے. اگر ایک فضیلت مل جاتی تو خلافت کو ہم لات مار دیتے، اس کو چھوڑ دیتے. ہائے افسوس. اور علی کو یہ ساری فضیلتیں، مگر علی نے کبھی فخر نہیں کیا کسی فضیلت کے اوپر. کسی فضیلت پر اگر فخر کیا ہے تو اپنی اللہ کی بندگی کے اوپر. میں اللہ کا بندہ ہوں. میں نے زحمت کو تمام کیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. سبحان اللہ. میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ آپ مقام فخر میں فرما رہے ہیں الہی کفا بی عزن،
اے میرے معبود میرے لیے کافی ہے میری عزت کے لیے ان اکون لکا عبدن کہ علی تیرا بندہ ہے. علی کے لیے یہ عزت بہت بڑی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. وکفا بی فخرن اور اس بات کے لیے یہ میرے لیے فخر بہت بڑا ہے ان تکون علی ربن کہ تو علی کا رب ہے, تو میرا رب ہے. انت کما احبو فاجعلنی کما تحب میرے معبود جیسا تو اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے ویسا علی کو بنا دے. میرے عزیزو جب آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ سالار قافرہ بھی رہے, جب مسجد کوفہ میں جاتے ہیں تو مولا کی ایک خاص مناجات ہے, پڑھیے اس کو. 2 جملے اس کے عرض کر دوں. وہ خاص محراب میں مولا علی کی جو آپ پڑھا کرتے تھے مناجات, مولایا مولایا انت مولا وانا العبد هل يرحم العبد الا مولا. اے میرے مولا, اے میرے مولا, میں ایک تیرا بندہ ہوں, اگر تو اپنے بندے پر رحم نہیں کرے گا, رحم نہیں کھائے گا تو کون کرے گا. مولایا مولایا انت الولی وانا العبد وهل يرحم المولا. اے میرے مولا, اے ولی, میں تیرا ہوں, اگر تو اپنے بندے پر رحم نہیں کھائے گا تو کون کھائے گا. انت حی وانا الممیت, تو زندہ ہے مجھے موت آئے گی. اللہ تو زندہ ہے مجھے موت آئے گی. انت الخالق وانا المخلوق, اے میرے اللہ تو خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں. اور یہ تو میں نے 2 شعر خالی پڑھے ہیں, پوری مناجات مولا کی پڑھتے چلے جائیں, آپ کو کیا لطف آئے گا اور اس وقت کیا گریا آئے گا جب آپ محراب میں مولا کی مناجات کو, کہ ایسا عاشق الہی تمام اختیارات رکھنے کے بعد, قوت و طاقت رکھنے کے بعد, ایسا صبر, ہماری جانیں قربان ہو جائے مولا کے اوپر. اندازہ لگائے, روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو سب کے سب اہل کوفہ جو تھے مسجد کی طرف جا رہے تھے دوڑ کے. ابن ملجم مسجد سے فرار کر رہا تھا, لوگوں نے پکڑ لیا, رسیوں میں جکڑا, مولا کے سامنے لائے. غش سے جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے آپ نے ابن ملجم کو دیکھا. ابن ملجم کرا رہا تھا, تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ابن ملجم کرا کیوں رہے ہو. اس نے شکایت کی, مولا میرے بازوؤں میں رسل اتنی سختی سے باندھی ہے برداشت نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ مولا رونے لگے. آپ نے فرمایا بیٹا حسن اس کی مشکوں کو کھول دو, فوراً آزاد کر دیا, اور ایسا آزاد کیا کہ اگر بھاگنا چاہے تو بھاگ جائے. اور اس کے بعد زاروں قطار رونے لگے. ہاتھ جوڑ کے امام حسن نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے. ہم نے طبیب کو بلا لیا. بیٹا اس لیے رو رہا ہوں, آج ابن ملجم کی مشکوں کو کھلوا رہا ہوں. کل تھی شہر کوفہ کے اندر میری بیٹی زینب و ام کلثوم پتے کچھ ہاتھ بندھے ہوں گے, ارے 1 رسن اور 12 گلے. اللہ تمام وصیتیں کی اور آخری وصیت فرماتے ہیں بیٹا حسن تمام وصیتیں کر چکا, میری دفن ہونے کی وصیت سن لو. بیٹا غسل و کفن دینے کے بعد, جنازہ تیار کرنے کے بعد اپنی بہنوں کو سمجھانا, اپنے بھائیوں کو سمجھانا, اور جو جائیں چاہنے والے, خاندان والے, قبیلے والے, بھائی بھتیجے, صرف شہر کوفہ کے حدود تک, اور کوفے کے حدود کے بعد سب کو واپس کر دینا, سب کو واپس کر دینا. اور اس کے بعد بیٹا ایک طرف سے کاندھا پشت کی طرف سے تم دینا, دوسری طرف سے حسین, اور اس کے بعد آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا. بابا کون اٹھائے گا؟ جبرائیل و میکائیل. بابا کہاں لے جائیں گے؟ نامعلوم منزل کی طرف. بابا کیوں؟ کہا بیٹا میرا نشان قبر کسی کو بتانا نہیں زندگی میں, بس میں نے یہی ختم کیا. کہتے ہیں شہر کوفہ کی حدود جب ختم ہونے لگی سب کو واپس کیا. سارے بھائیوں نے بہت کہا میں امام ہوں, کہا کہ ہاں, کہا میں تمہارا ولی ہوں, کہا کہ ہاں. بابا کا حکم سب چلے جاؤ. سب چلے گئے, تمام صاحب چلے گئے, بھائی بھتیجے چلے گئے. اب جنازہ خود بخود صحرا کی طرف چلا, اس مقام پر جہاں یہ قبر مولا علی ہے.
خود بخود قبر بنی ہوئی تھی. ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے, ایک طرف حضرت نوح کی, اور بیچ میں قبر کھدی ہوئی تھی. جب قبر کے پاس پہنچے تو 2 ہاتھ نمودار ہوئے. یہ کس کے تھے؟ نانا رسول اللہ کے. اور کہا کہ اے میرے شہزادوں, لاؤ اپنے بابا کے جنازے کو دے دو. ایک مرتبہ کہا نانا آپ تشریف لائے. کہا بیٹا میں اکیلا نہیں آیا ہوں, تمہاری مادر گرامی بھی آئی ہے. امام علی کو دفن کیا. اب امام حسن اور امام حسین گھر آئے. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹیوں کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے باپ کے, اور یہ تمنا ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں عورتوں کے لیے ممنوع ہے قبرستان میں جانا. جب واپس آتے ہیں تو بیٹیاں پوچھتی ہے بھائیوں سے کہاں دفن کیا ہے بابا کو. غروب کے بعد ہم قبر پہ جائیں گے. اور جب نہیں زینب ام کلثوم نے جب حسن و حسین آئے ہو اور گلے میں باہر ڈال کے کہا او بھیا ہمارے بابا کی قبر کہاں بنائی, ہمارے بابا کو کس جگہ دفن کیا, اے بھیا غروب آفتاب کے بعد بابا کی قبر کی زیارت تو کرا دو. اور جب یہ سنا ہو کہ بابا نے نشان قبر بتانے کو منع کیا ہے, کیا تڑپ پیدا ہوئی ہوگی. ہائے یہ مظلومیت کہ ہم بابا کی قبر پہ بھی نہیں جا سکتے. میں کہوں گا شہزادی کم سے کم بابا دفن تو ہو گئے, اطلاع تو آ گئی, بیٹوں نے باپ کو دفن کر دیا. اس وقت آپ کا عالم کیا ہوگا جب سرزمین کربلا کے اوپر اپنے انہی بھائیوں کو مدینے میں ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے جمع کریں گی اور دوسرے بھائی کو کربلا کی زمین کے اوپر ایلیاں رگڑتے ہوئے کانپوں سے گھوڑوں کی لاش پامال ہوتے ہوئے دیکھیں گی تو آپ کا کیا عالم ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق العائمة تسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگارہ مولا علی کے صدقے میں, ان کے حق کے صدقے میں, شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے مظلوم بچوں کے صدقے میں پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہماری اس تعزیت کو قبول فرما, اس مجلس کو قبول فرما. اس کے صدقے میں جتنے سامعین ہیں پروردگارہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما, دولت علم و ایمان سے مالا مال فرما. پروردگارہ کرونا کی بیماری سے ہم سب کو بحق علی ابن ابی طالب نجات عطا فرما. پروردگارہ مولا کے ذریعے سے سب کی مشکلیں آسان کی. اس وقت کرونا کی بیماری سے ہم سب کو نجات دے دے. پروردگارہ کیسے کیسے نگینے اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں, پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما. میرے معبود بحق محمد والے محمد سامعین کی دلی مرادوں کو پورا فرما. کربلا کی زیارت نصیب فرما, قبر امیر المومنین کی زیارت نصیب فرما, حج کی توفیق عطا فرما, ظہور امام زمان میں تعجیل عطا فرما, ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما. بھائی احتشام صاحب, ان کے بچوں, ان کے دوست احباب اور جو ان کے معاونین ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے, نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے, افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے, نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا, کچھ
حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ, زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار, فریاد میں ہٹ جائے گی چادر کہیں سر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ, رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں, گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے. گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی افلاک کے گھر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی افلاک کے گھر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی افلاک کے گھر سے. ناظرین, ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام شہادت حضرت امیر المومنین آج مغرب پر ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل سے ہم ریگولر پروگرام پر دوبارہ آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. احتشام نقوی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. اپنی ان ایام میں جس کے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ آخری 10 دن دعا کی قبولیت کے لیے بہت, کوئی دعا یہاں سے رد نہیں ہوتی اگر آپ خلوص دل سے, جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ پروردگار ہماری اس شہرک سے بھی قریب ہے, ہم خلوص نیت سے خلوص دل سے اگر دعا کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی. آئیے کوئی اور دعا کے بجائے صرف یہ دعا مانگیں. پالنے والے عالم
ارواح سے لے کر اور عالم رویا تک پورے جہاں جہاں ہیومینٹی آباد ہے ان سب کے اس دعا کو قبول فرما کہ کرونا کی بیماری کو ہم سے دور کر دے. پالنے والے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم بانگ دہل تجھ سے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور تو ہمیں ان تمام گناہوں سے ان پریشانیوں سے آزاد کر دے. تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے پالنے والے. اگر صرف ایک کن کہہ دے تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اس وقت دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, یہ مذہب تو ہم نے بنائے ہیں, بندے تو سب تیرے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان ایام کے اختتام سے پہلے ہی ایک ایسی آواز آئے کہ ہم نے تجھے معاف کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پریشانیاں دور ہو جائیں اور جس طریقے سے تو چاہتا ہے ہماری زندگیاں اسی طریقے سے گزریں. بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مایوس نہ ہوں, مگر مایوسی نظر آ رہی ہے. ہم انڈیا کو دیکھیں, اس وقت ایوری منٹ ایک اموات ہو رہی ہے. دوسرے ممالک کو دیکھیں, وہ سب مجبور ہیں. پالنے والے غلطیاں ہوئی ہیں مگر ان غلطیوں کو معاف کر دیں. میرے پالنے والے, میرے مالک, میرے رب, میرے اللہ, ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. یہ ہاتھ تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں. ہم اپنی غلطی کا احساس کر رہے ہیں, کر چکے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. پالنے والے ان ایام, آج کی شہادت کی شب ہے, دن ہے, اور وہ بندہ جس کو تو سب سے زیادہ محبوب جانتا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی, ان کا وصی ہے, خاتون جنت کا شوہر ہے. ان کے صدقے میں پوری دنیا کے انسانوں پہ رحم فرما. ہمیں امید ہے کہ جب کل صبح آنکھ کھلے گی تو یقیناً ان میں کمی آئی ہوگی, ختم ہو جائے گی بیماری. سب کو احساس ہو چکا ہے کہ ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے, مگر سب اب نادم و شرمندہ ہیں. تمام بیماروں کو شفا دے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال سے مل سکیں. دنیا میں کہاں کہاں پریشانی نہیں ہے, ہر جگہ